अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज 10:02 पर 4 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और 10:10 पर कार्रवाई मुकम्मल हो गई। ये अंदाज़ा लगाइए कि फ़कत 8 मिनट में 4 दहशतगर्द मार दिए गए। दहशतगर्दों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दाखिली रास्ते पर ही रोक लिया गया। जवान मर्दी और बहादुरी की मिसाइल कायम करने वालों में हमारे एक कांस्टेबल आबिद, कांस्टेबल रफीक, कांस्टेबल खलील, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सब हमारे हीरोज हैं। उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, कुछ ने जान दाव पे लगा दी। ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद लोगों की जान बचाई, लेकिन दहशतगर्दी के एक बड़े वाक़े से, क्योंकि ये जहन बना के आए थे 4 दहशतगर्द कि ये अंदर ही रहेंगे और एक फुल फ्लेज इनकाउंटर किया जाएगा। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान को भी बचाया, पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। आज रियासत पाकिस्तान ख़ुसूसन कराची एक लंबे अरसे तक दहशतगर्दी का ये अफरीत सह चुका है और सिक्योरिटी इदारों ने एक तवील जंग के बाद कराची को आसान अमन दान दिया है। अब अल्लाह रियासत पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे हमेशा इंशाअल्लाह ताला, मगर इन हीरोज़ के हम कर्ज भारहा कभी नहीं उतार सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियासत की नई सरगर्मियों पर नजर डालते हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत का किरदार बराबर हाथी के जान जैसा है कि जो खाने को और दिखाने को और है। ऑपोजिशन एक तरफ तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का डंका पीट रही है। टेलीविजन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आप उठा के देख लीजिए तो लगता यूं है कि हुकूमत का एक फैसला भी ऑपोजिशन इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। और बजट जो है वो कसरत राय से मंजूर हुआ तो मालूम ये पड़ता है कि ऑपोजिशन की अक्सरियत आज छुट्टी पर थी। हुकूमत 40 वोटों से बजट मंजूर करने में कामयाब हो गई और 24 घंटे में 25 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। ऑपोजिशन तब भी बेंचों पर बस रवायती तू में ही हुई और बात आगे ना बढ़ सकी। और रही हुकूमत, कहने को तो कह सकती है कि उनके सिवा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, मगर सच तो यह है कि जिस पे हाथ रखा जाए रियासत पाकिस्तान में वही कोहिनूर है। हाथ उठाने की देर है बस। आज जानने की कोशिश करते हैं कि वजीर आजम कहते हैं कि हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं। ये किससे मुखातिब है? कसरत राय से बजट मंजूर करवाने के बाद ऑपोजिशन वजीर आजम से खाली खुल्ली इस्तीफा मांग भी क्यों रही है? और क्या मुकम्मल तौर पे ऑपोजिशन जो है इस हवाले से मुत्तहिद है, एक है, ये डिमांड एक है? ऑपोजिशन के पास क्या चॉइसेस मौजूद हैं? आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। न्यूज़ नाज़रीन, वापस आने का शुक्रिया, खुश आमदेद कहेंगे। हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स तहरीक इंसाफ के हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद हैं। हमारा साथ दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं और लॉ मिनिस्टर भी पंजाब के रह चुके हैं, वन ऑफ द लीडिंग स्टॉलवर्ट्स ऑफ PMLN। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मेंबर कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि घबराएं नहीं, कल अपने अशाइये पे मेरे सिवा कोई चॉइस ही नहीं है। और वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जो उनके अरकान असम्बली हैं उनसे मुखातिब थे। मगर ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है अगर इसे देखा जाए तो। आगाज़ में पहले सनाउल्लाह साहब आपकी जानिब आऊँगी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइएगा राना साहब, क्या वाकई इमरान खान को निकालना इतना आसान नहीं है? नहीं, देखें, कल वज़ीर आज़म ने अपने इशाइये में जो तकरीर फरमाई है उस पे तो सारी दुनिया, हर बंदा आज हैरान है और परेशान है कि ये उन्होंने कहा क्या है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि घबराएं नहीं, हमारे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। भाई, ये वो किसको कह रहे हैं और किसका चॉइस होने का वो जो है वो दावा कर रहे हैं? आप बात करें कि हमारी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, हम लोगों को रिलीफ देने जा रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमसे खुश हैं, हम ये करने वाले हैं, हम करोड़ नौकरी देने वाले हैं, 50 लाख घर देने वाले हैं। वो चीज़ें जो आप इलेक्शन से पहले, वोट लेने से पहले करते रहे हैं, तो चाहिए तो ये था कि ये सारी चीज़ें वो बताते कि हम किस हद तक इसमें आगे बढ़े हैं और लोग हमसे खुश हैं। और जो कोई कोरोना की वजह से या किसी वजह से कोई थोड़ी बहुत अगर कोई परेशानी है तो हम इसको अगले 3 माह नहीं में, तो 6 राना माह साहब, में ये तो इसको हल रेजर करेंगे। शार्प लेकिन मेजॉरिटी है उन्होंने ना ये इनकी। तो अजीब जब बात कर जब दी उन्होंने, हाँ, तो जब और वजीर आजम उन्होंने कहते हैं कि अजीब आसानी से बात कर 5 दी साल कि पूरे कर हमारे सकते अलावा हैं। कोई चॉइस नहीं है। हाँ। मीनिंग देयर जी जी। बाई कि वो खुद ये समझ रहे हैं कि हम नाकाम हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि
ہمارے علاوہ کوئی چوائس، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، آپ ادھر ہی جو ہے وہ گزارا کریں، کیونکہ اور کوئی جو ہے وہ چوائس نہیں ہے۔ دوسری ایک بات مہر انہوں نے اور بہت عجیب کی ہے، آپ بھی ہم بھی ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، پیٹرول کا بحران ہے، ادویات 400 گنا مہنگی ہو گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ جیرن ہو گیا ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جتنی بھی جو ہے وہ صورتحال خراب ہے، یہ جتنا بھی بحران ہے، صرف 8-9 لوگ ہیں۔ اگر میں 8-9 لوگوں کو کہہ دوں کہ آپ کے خلاف ہم کیس نہیں بنائیں گے، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہم بھی اپنا گورنمنٹ کریں گے، بڑی آسانی سے جو ہے وہ 5 سال گزر جائیں گے۔ وہ بھائی صرف 8-9 لوگوں کی بات ہے۔ وہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جی 3,000 ارب روپے جی فلاں فلاں لوٹ کے لے گئے ہیں، وہ بعد میں نے واپس لانا ہے۔ 1,000 ارب جو ہے وہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے ہر مہینے، وہ ہم نے واپس لانی ہے۔ ہم نے $200 ارب جو ہے واپس لانا ہے۔ وہ پہلے آپ اتنی بڑی باتیں کرتے تھے، اب ٹوٹل 8-9 لوگوں کے اوپر بات آ گئی ہے۔ اگر یہاں پہ ہی بات آ گئی ہے تو وہ 8-9 لوگ آپ ہمیں بتا دیں وہ کون ہیں لوگ جن کے خلاف آپ کیس بنانا چاہتے ہیں، اور وہ 8-9 لوگوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ، یعنی آٹا مافیا بھی وہی ہے، چینی مافیا بھی اسی چلیں کی وجہ سے ہے، سارا یہ ٹھیک ہے، بحران یہ اسی کی آپ نے وجہ سے، انٹرسٹنگ ساری پہلو ہائی لائٹ پریشانی کیا اس کی مگر وجہ سے۔ ہم ان کی منت کرتے ہیں وہ اپنے خلاف مقدمات قبول کر لیں تاکہ عوام کی جان چھوٹے، ملک کی جان چھوٹے۔ یعنی یہ عجیب انہوں نے کل جو ہے وہ خطاب کیا ہے، ابھی تک کسی کی سمجھ میں تو نہیں آیا۔ اب ان کے وزراء جو ہیں وہ کوئی وضاحت کریں گے، یا ہمایوں اختر صاحب ہمیں کوئی بتائیں گے تو شاید کو ہمارے پلے کو بات پڑے۔ ٹھیک ہے، میں ہمایوں صاحب پہ جانے سے پہلے کوئکلی رانا صاحب ایک اور بات بتائیے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آسانی سے اپنے 5 سال مکمل کر سکتے ہیں، تو یہ ہے تو بڑی ریزر شارپ میجورٹی، ان کے تو نمبر 2 سے 4 ادھر سے ادھر ہوئے، گیم اپ ہے، یعنی کہ 7 ووٹوں کے اوپر ابھی آپ قائم ہیں، تو 5 تو پی ایم ایل کاف کے ہیں جو ویسی نالہ و ناراض ہیں، جنہوں نے اپنا عشائیہ جو پہلے سے پلان تھا وہ کینسل نہیں کیا، نہیں اور نہیں برملا نہیں یہاں نہیں نہیں مہر یہ دیکھیں آپ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آسانی سے جو ہے وہ میں 5 سال مکمل کر سکتا ہوں اگر یہ 8-9 لوگوں کے خلاف میں مقدمے نہ بناؤں تو۔ پتہ نہیں وہ 8-9 لوگ کون سے ہیں؟ ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان 8-9 لوگوں کی ہم منت کر لیتے ہیں کہ بھئی اپنے خلاف مقدمے جو ہے وہ آپ قبول کر لیں، اور یہ جو ہے وہ سارے ہوں بحران سے ملک کو نکالیں۔ دیکھیں جو ان کی ہوں اکثریت کا مسئلہ ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ ہم اکثریت میں، اگر ہم اکثریت میں ہوں تو پھر ہم گورنمنٹ بنائیں۔ گورنمنٹ نے ہوں اپنی اکثریت ثابت کرنی ہوتی ہے 2 موقعوں کے اوپر، ایک جب وزیر اعظم نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا ہے، یا جب اس نے اپنا ہوں الیکشن ون کرنا ہوتا ہے، یا پھر جب منی ہوں بل پیش ہوتا ہے۔ تو منی بل جو ہے، یا جسے آپ بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے یعنی گورنمنٹ کا۔ تو گورنمنٹ ہوں ہمیشہ یہ انشور کرتی ہے کہ وہ منی بل یا بجٹ کے موقع پہ کم از کم جو اپنی جو ایک یعنی ایکول فگر ہے وہ حاصل کرے، ورنہ تو پھر عدم اعتماد ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہاں ایکول فگر جو ہے وہ 172 ہے۔ ہاں مگر 172 سے 160 ملا ہے۔ اگر کسی حکومت کے خلاف کے پاس کم ووٹ ہیں تو اٹ مینز کہ وہ حکومت اکثریت نہیں رکھتی، وہ وزیر اعظم کے خلاف ایک عدم اعتماد کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ آپ سمپل مجھے میجورٹی بتائیں نہیں کہ انجوائے ہو رہی نا، پچھلے یہ ایک بڑا ہفتے سے انٹرسٹنگ کیس ہے یہ۔ میں وزیر آپ سے اعظم میں روز آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں، کھانے کر رہے ہاں ہیں، پوری حکومت اس کام پہ لگی ہوئی ہے، پوری ایجنسیاں، ڈپارٹمنٹ، اور سب کچھ کر کرا کے سارے جو ہے وہ الائی بھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ نمبر ہوں 172 کا 172 کا جو ہے یہ پورا نہیں کر سکے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ۔ میں آپ کے پاس آؤں گی سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 100 جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 160 ہمایوں صاحب لا میکرز ہیں جنہوں نے ان فیور ووٹ کیا ہے، 119 نے اگینسٹ اٹ ووٹ کیا ہے۔ میں نہیں بات کرتی چلے اپوزیشن کے بھی کتنے مسنگ لوگ تھے یا نہیں آئے، جس سے ہلکا پڑ گیا کام سر، مگر عمران خان تو الیکٹڈ تھے 176 ووٹس، یعنی کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں 20 لوگ جو ہیں ممبرز ایبسنٹ دکھائی دیے۔ سو اگر 160 ووٹ سے لیس دین سمپل میجورٹی، تو یہ کون سے جس کانفیڈنس کا ذکر رانا صاحب بات کر رہے ہیں، یہ ابھی تک تو لگ رہا تھا دس از جسٹ اے بجٹ ایکسرسائز، بٹ سر کہیں نہ کہیں تو کوئی مسئلے نظر آ رہے ہیں، دس مائٹ جسٹ ناٹ بی اسموتھ سیلنگ آل دی وے۔ آپ کی گفتگو کے مطابق 2-3 باتیں میں ایڈریس کروں گا۔
یہ جو بجٹ کا ووٹ ہوتا ہے یہ وائس ووٹ ہوتا ہے یا شو آف ہینڈز ہوتا ہے, یہ ڈویژن نہیں ہوتی جس میں بڑا واضح طور پہ سارے بندے گنے جائیں, مارک کیے جائیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں اور ان کی جو میجورٹی ہے اس سے یہ ہوتا ہے. اس میں آپ کو 172 ووٹ نہیں چاہیے ہوتے, جو موجود ہیں ہاؤس میں ان کی میجورٹی ایک بل یا امینڈمنٹ پاس کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. سو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس وقت 160 تھے اور یہ ان کے 160 ہو گئے. اگر اپوزیشن نے واقعی ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ ایک ٹیبل موشن ٹیبل فائل کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, ان کو پتہ چل جائے گا کہ در حقیقت حکومت کے پاس کتنے لوگ ہیں. دوسری آپ نے بات کی چوائس کی, میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. ابھی جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں اپوزیشن کی کہ یہ گورنمنٹ انلیگل ہے اور یہ فوراً ریزائن کرنی چاہیے اور یہ -1 فارمولا ہمیں قبول ہوگا, ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں -1 میں, یا کوئی نیشنل کنسنسس گورنمنٹ آ جائے ان حالات میں. میں 32 سال سے سیاست میں ہوں جی, میں بڑائی کے فوراً بعد آیا تھا, میں ہر اپوزیشن کا یہی مجھے ریٹرک سنائی دیتا ہے. آج تک یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. آپ کا خیال ہے کہ کوئی بھی پارٹی, میں اگر کہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ -1 فارمولا, اور کہا بھی کیا تھا ایک زمانے میں, بہت کہا گیا تھا -1, کیا وہ -1 فارمولا آیا؟ یا پیپل پارٹی کو ہم کہیں کہ جی زرداری یا بلاول بھٹو فارمولا آ جائے. پاکستان میں طریقہ اور ہوتا ہے. پاکستان میں ایک خاندان یا ایک شخص کی گرد سارا ووٹ بینک ریوالو کرتا ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ -1 یا کسی قسم کی نیشنل گورنمنٹ یہ چلے گی؟ پرائم منسٹر کو یہ معلوم ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ فی الحال ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. لوگ نئے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے, یہ بڑی پارٹیاں, اس وقت ملک پہ بہت بڑا کرائسس ہے. ایک کرونا کا لائیوز اور لائیولیہڈ کا کرائسس ہے, ایک اکانومی کا کرائسس, ساری دنیا کا. ہمایوں صاحب ٹھیک ہے, یہ کرائسس تو اپنی جگہ. مکمل کر لوں میں پلیز, ایک پوائنٹ مکمل کر لوں آپ کی اجازت اگر ہو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں فورن الیکشن ہو جائے, نیا مینڈیٹ چاہیے. آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کا مینڈیٹ ہوگا کیا؟ آپ کرونا کو کیسے ہینڈل کریں گے جو ہم یا باقی دنیا ہینڈل کر رہی ہے؟ آپ اکانومی کے لیے کیا آئیڈیاز سامنے لائیں گے؟ آپ ذرا وہ پیش تو کریں. ٹھیک ہے, یہ وجہ بات ہے, یہ رانا صاحب جواب دیں گے سر. مگر دیکھیں, دعویٰ گورننس کا نہیں کیا. جب آپ بات کرتے ہیں نا آپشن کی, تو آپشن جس نے اپنی ایکسرسائز کرنی ہے وہ جو بھی ہو, چلیں سلیکٹرز ہوں یا عوام ہو, جس نے ایکسرسائز کرنی ہے آپشن جناب, وہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشن ہی ہم صرف ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہماری گورننس بہترین ہے یا ہم نے کام کارکردگی بڑی اعلیٰ ہے ہماری. Do you think once again عمران خان صاحب in the flow of things, جس طرح وہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہہ دیا, وہ یہ بھی flow of things میں غلط بات کر گئے؟ ہماری نظر میں سلیکٹرز اس ملک کی عوام ہے. یہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ ان سلیکٹرز کی بات مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کبھی کبھار فلو آف تھنگز میں زبانی ایک جذباتی تقریر کے اندر غلط کر جاتے ہیں, جس طرح آج بھی ہائی لائٹ کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہ بی بی کو تو شہید کہہ نہیں سکتے, وہ اسامہ بن لادن کو فلور آف دا ہاؤس پہ شہید کہتے ہیں. یہی چیز امریکہ کے اندر بھی ہوئی تھی ڈیورنگ دا UN سیشن ایز ویل. There were lot of statements جو وہ کہہ جاتے ہیں جذبات کے اندر, جس کے ریپریکشنز ہوتے ہیں. تو یہ بھی آج اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس کا جواب بہرحال سعد رفیق صاحب نے بھی دیا تھا, ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. ایک فیڈرل منسٹر کو سنا, ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے, یہ غلط فہمی نکال دیں. آپشن تو ہر وقت ہوتے ہیں. ایک مشکل ہے کہ سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں. اس بار مزے کی بات, یہ تو ویسے ابھی رانا صاحب ہی بتائیں گے اویلیبل کیوں نہیں ہے, بٹ ہمایوں صاحب آپشنز آر آلویز اویلیبل. دیکھیے, میں نے تفصیلی آپ کو بتایا کہ ایز اے میجورٹی لے کر آئے ہیں. آپشن ول بی اویلیبل, may be available, but we are very confident we'll be re-elected in 2023. Option may be available in 2023. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس جو بھی ڈیموکریٹک طریقے ہیں کوئی آپشن. ہمایوں صاحب کی آواز ذرا اڑ گئی ہے. نفیسہ بی بی آپ کی طرف آؤں گی. آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں, یا تو وزیر اعظم غلطی کا اعتراف کر دیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کریں, یا پھر استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. تو آج انہیں بجٹ بھی پاس کرا دیا, آپ لوگوں کے سارے دعوے غلط ہو گئے کہ پاس نہیں ہونے دیں گے. اس کے باوجود ابھی بھی ہم یہ نہیں جانتے کہ اس استعفے کے پیچھے تمام اپوزیشن اکٹھی ہے کہ نہیں. تو یہ اس کی آپ کون سی پوزیشن میں وزیر اعظم کا استعفیٰ طلب کرنے میں؟
देखिए, सबसे पहले तो इनका जो स्टेटमेंट ये बज़ाहिर उन्होंने कहा है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो सवाल ये बनता है कि ये चॉइस किसकी है? ये चॉइस सेलेक्टर्स की है, ये चॉइस माफियाज की है, या ये इनकी अपनी चॉइस है? क्योंकि अवाम की इस वक्त वो चॉइस तो हो नहीं सकते। अपने इवन पार्लियामेंट्री पार्टी का कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। अगर आप बजट तकारीर सुने तो आपको पता नहीं लगेगा कि ज्यादा ऑपोजिशन जो है वो इनके अपने रैंक्स में है या ऑपोजिशन जो है उसकी तरफ से। हमने इस्तीफे अगर डिमांड किए हैं तो उनकी रैंक एंड फाइल में भी इस्तीफे डिमांड हुए हैं, इनके मिनिस्टर एनर्जी का इस्तीफा डिमांड हुआ है। इसी तरीके से वो राजा रियाज साहब तो एक दफा नहीं कई दफा फट पड़े हैं। इनके अपने मेंबर्स जो हैं वो कोई एग्जाइल में, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में चला गया है इनके एटीएम्स, कोई मेंबर्स इनके आते नहीं हैं। तो ये आर्टिफिशियली एक इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक, और ये एक इम्प्रेशन देना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने इर्द गिर्द सिर्फ मुल्क का आप टेम्परेचर देखें इस वक्त, एक कलेक्टिव एंगर जो है वो इकट्ठी हो रही है, और हर ठीक है, मगर चीज पर हुकूमत को जिस तब्दील पर करने वो के लिए आग बहरहाल लगाते हैं तरीकाकार आइन में उसको ये मौजूद है ना, आग नफीस साहब लगाते बीबी? हैं, उसको ये आग, सॉरी हाँ, मैं कह रही हूँ जी हुकूमत जी को मैं तब्दील करने का तरीकाकार बहरहाल तो आइन में मौजूद है ना, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सो व्हाट आर योर चॉइसेस रियली? आई मीन, आप वो देखिए, वोट ऑफ देयर नो आर कॉन्फिडेंस सेवरल लाएंगे तो चॉइसेस, देयर आर सेवरल चॉइसेस। इस वक्त मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन की प्रायोरिटी ये है कि हमें अपने आप को और मुत्तहिद करना है, हमें इकट्ठा होना है, सूनर और लेटर एपीसी बुलानी है, और उसके बाद वो लाए अमल होगी। और इस किस्म के एफर्ट्स पहले हुए हैं। बस ऑपोजिशन का यही काम है कि हम हुकूमत को एक्सपोज करें, और जो अवाम की फ्रस्ट्रेशंस है उनकी अक्कासी जो है उसको, बिल्कुल ये अपनी ठीक है। जगह इनकी बात सही है कि हमारे पास कोई, वी आर नॉट अ कू मेकिंग ऑपोजिशन, कोई कू मेकिंग अथॉरिटी नहीं है कि हम इनके ऊपर कू कर लें। लेकिन एक इनके जो इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है इनके खिलाफ जो है महाज आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो रहे हैं, एंड देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन इट विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट जो है वो ना रखें। हमने ये देखा है कि हुकूमतें, जो जफरुल्लाह खान जमाली जो है एक वोट पर वो प्राइम मिनिस्टर बने, और वो लास्ट मिनट तक बड़े कॉन्फिडेंस थे कि कोई नहीं हटा सकता, और जब वो हटे तो उनको पता ही नहीं चला, द वे ही वेंट नोबडी इवन रिमेंबर्ड हिम कि वो है क्या। तो इस किस्म की जो सेलेक्टर्स की चॉइस होती हैं, दे कम एंड गो लाइक दैट। आई थिंक ये पार्ट टाइम एक फिनोमेना है, और वो पीपल ठीक विल है, बी मैं हैप्पी। वक्फा ले लूं। बीबी, मैं नफीसा बीबी, फिर आपने ये भी बताना है कि ये देखे ना, ये आप लोग बात तो कर देते हैं इस बात की कि भाई इनको एक्सपोज करना है, इनको दिखाना है, मगर ये किस हद तक इस एक्सरसाइज को लीड किया जाएगा? बिलावल तो अपने तय कर रहे हैं पॉलिटिकली रीच आउट सबको, शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं। एक वक्फा ले ले, फिर ये पीएम की रेजिग्नेशन के पीछे कितना दम है, या ये खोखला नारा है? और मुराद अली शाह साहब ने भी एक बड़ा ऐलान किया है जो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। ये बात की बिलावल साहब ने कि दो ही ऑप्शन मौजूद है, और उनमें से एक ऑप्शन उन्होंने बताया कि वजीर आजम माफी मांगे और सबको इकट्ठा लेके चलने का वादा करें, यानी कि वो स्पेस और गुंजाइश अभी भी मौजूद है, वो दे रही है पीपल्स पार्टी के अभी भी साथ लेके चलने से मुराद क्या है, बहरहाल ये भी ढूंढे बात करेंगे। मगर राना साहब, क्या ऑपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे के हवाले से इकट्ठी है? देखिए, जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये बात है कि साथ लेके चले, देखिए इस वक्त कोई भी ज़ई शऊर आदमी या जिसे कोई सियासत की समझ है या गवर्नेंस की समझ है, वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, कोई भी जमात हो, सबको ये समझ आ रहा है कि मुल्क इस वक्त जिस क्राइसिस में जा चुका है, ये किसी अकेले का काम नहीं है। अगर पीटीआई या इमरान खान साहब समझते हैं कि मैं ही ये सारा कुछ कर लूँगा, तो जितनी देर वो ये समझते रहेंगे, ये और दलदल में जो है वो मुल्क धंसता रहेगा। तो इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि इलेक्शन के बाद भी, फ्रेश मैंडेट के बाद भी, इस मुल्क को जब तक आप चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप, जब तक आप अगले 10 साल 15 साल के लिए कोई एजेंडा सेट नहीं करेंगे, ये मुल्क जो है ये अपने पाँव पे आ नहीं सकता।
राणा اب साहब آگے آئیں کہ ये اب اس फ्रेश میں मैंडेट से आपकी मुराद क्या इलेक्शंस ही हैं सिर्फ, या एक इन हाउस चेंज या वजीर आजम रिमूव करने की भी बात हो सकती है, या इज इट अ फ्रेश इलेक्शन ऑल टुगेदर? دیکھیں میں دیکھیں مہر بات یہ ہے، اس وقت ہمارے 84 پلس پیپلز پارٹی 54 پلس 16 جو ہے وہ اپنا اس کے ایف یو جے یو آئی ایف کے، یہ بنتے ہیں تقریباً 155۔ پی ٹی آئی کے پاس بھی اتنے ہی ووٹ ہیں، ان کے بھی 155 ہے یا 156 ہیں، باقی انہوں نے 4 ادھر سے لیے ہیں، 3 ادھر سے لیے ہیں، 7 ادھر سے لیے ہیں، 5 ادھر سے لیے ہیں۔ یہ اور اس طرح 180 پہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مانگے تانگے کے مینڈیٹ سے، اس طرح سے مانگے تانگے کے مینڈیٹ سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے جو اس وقت ملک کو درپیش ہیں۔ فریش مینڈیٹ عوام کے پاس جایا جائے ان مسائل کے ساتھ، وہ جسے بھی کر دیں، انہیں دے دیں میجورٹی، ہمیں دے دیں، کسی اور کو دے دیں، پیپلز پارٹی کو دے دیں، جس کو عوام ذمہ داری دیں۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اب ہم جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی، ہم ادھر سے کہیں سے 5 کہیں سے 3 کہیں سے 2 اکٹھے کر کے ہم کہیں اب جی 176 ہمارے پاس ہو گئے تو لہٰذا اب ہم ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے۔ یہ اب اس سے جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھی بات کی ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی، میاں شہباز شریف آن ریکارڈ ہے کہ آئیں بیٹھیں چارٹر آف اکانومی کریں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ یا تو یہ حل ہے یا پھر یہ حل ہے کہ فریش مینڈیٹ عوام سے رجوع کیا جائے۔ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جب بھی ملک اس قسم کے اور اگر یہ حالات سے دونوں نہ ہو دوچار تو ہو، پھر آپ لوگ کیا کریں عوام گے، سے اور کیا رجوع چوائسز ہیں؟ کرنا لیکن اب چاہیے۔ عوام عمران کا خان فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، عوام ہمیشہ درست ہوتے ہیں اور عوام کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یہ قائد اعظم کا بھی فرمان ہے، عوام کا فیصلہ جو ہے وہ جو بھی ہوگا وہ درست ہوگا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، مگر اگر یہ دونوں آپشنز نہ ہو تو پھر کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں نا، تحریک انصاف کے پاس 156 ہیں، 7 ایم کیو ایم کے ہیں، آپ کے 5 کاف پھر کے ہیں، نہیں، جی ڈی اے کے 3 ہیں، اس طرح جو آپ 180 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر جو بالکل آپشن، کلی پھر ملا کے نہیں، پھر 157 سن ہے۔ لیں، پھر جو سن لیں، پھر بڑا واضح آپشن ہے، بڑا واضح آپشن ہے، کرونا ٹائم از پریزنٹ گورنمنٹ ٹائم۔ جب تک کرونا ہے اس وقت تک نہ جلسہ ہو سکتا ہے، نہ جلوس ہو سکتی ہے، نہ ریلی ہو سکتی ہے، نہ گراؤ ہو سکتا ہے۔ جس دن کرونا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے حالات بہتر ہوئے، لوگ گلیوں سے، محلوں سے، اپنے گاؤں سے، اپنی کچی آبادیوں سے ڈنڈے لے کے نکلیں گے۔ اگر اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو سب سے پہلے اپوزیشن کو ڈنڈے ماریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس ملک میں انارکی ہوگی، اس ملک میں افراتفری ہوگی۔ اللہ خیر یہ کرے سر، یہ تو بالکل بہت کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی طرح سے لوگ تڑپتے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے، اور لوگ جو ہے وہ بس اسی طرح سے گزارا کرتے رہیں گے۔ یہ اب گزارے والی بات رہی نہیں ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد کسی گلی محلے میں، کسی جو متوسط لوگوں کا محلہ ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں لوگوں کے حالات کیا ہیں۔ یہ اگر اپوزیشن، اگر اے پی سی جو ہے یہ میٹنگ کر کے اپوزیشن نہیں نہ کسی فیصلے پہ آتی، تو آپ یقین رکھیں کہ سب سے پہلے اپوزیشن کو ڈنڈے پڑیں گے، گورنمنٹ کی باری بعد میں آئے گی۔ تو یہ حالات زیادہ دیر نہیں چل سکتے اس طرح سے۔ آپ یہ سمجھیں کہ لوگ اسی طرح سے بھوکے بھی مرتے رہیں گے، اور لوگ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ گزارا کرتے رہیں گے، اور کسی قسم کے حالات جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گے۔ یہ حالات خراب یہ جس ہونے طرف جا رہے اشارہ ہیں۔ آپ کر رہے ہیں، یہ یہ اللہ کرونا خیر کرے۔ ٹائم از گورنمنٹ ٹائم، اس کے بعد حالات بالکل دوسری طرف جائیں گے۔ ہمایوں صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں رانا صاحب، میں چاہوں گی احسن اقبال صاحب نے بھی ایک تشبیہ دی ہے کہ عمران خان اصل میں ہے کون۔ جس طرف یہ اشارہ رانا صاحب غالباً وہی بات ہے، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ اسپیکر، جس گھر کا بڑا اپنے ملک اور گھر کی اس طرح بدخوئی کرے گا وہاں کون سرمایہ کار آئے گا؟ تو یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ سوویت یونین ماڈل ہے، یہ گوربیچوف ہیں، یہ پاکستان کے گوربیچوف ہیں جو پاکستان کی ریاست کو، معیشت کو اپنی نااہلی کے ساتھ صرف اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے، 22 کروڑ لوگوں کو چور ثابت کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک شعبے کو یہ تباہ کر رہے ہیں۔ ہمایوں صاحب، آپ کو معلوم ہوگا بہترین طور پہ کہ 20ویں صدی کے بڑے سگنیفیکنٹ فگر تھے گوربیچوف، جن کو گو کے نوبیل پرائز بھی ملا کہ کولڈ وار ختم کرائی، مگر اپنی ریاست کا بیڑا بٹھانے کا بھی ان کے سر جاتا ہے کہ سوویت کولیپس اور جی میرا ایک پوائنٹ لے لیں،
یہ جی دیکھیں رانا کہ صاحب، انہوں نے یعنی یہ بیٹھے بیٹھے ہی ایسا کام کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو انہوں نے پی آئی اے کے ساتھ کیا ہے اور پی آئی اے کا انہوں نے بالکل جنازہ پڑھ دیا ہے، دفن کر دیا ہے اس کو. پوری دنیا میں ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ ویتنام نے آج پتہ نہیں 27 کے قریب جو ہمارے پائلٹ ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا گراؤنڈ کر دیا ہے. یعنی انہوں نے کس طرح سے بیڑا غرق کر دیا ہے خواہ بخواہ ایک صرف یہ بات کرنے کے لیے کہ یہ لائسنس جو ہیں یا یہ بھرتیاں جو ہیں یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں یا پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی ہے. صرف اتنی سی بات ہمارے خلاف کرنے کے لیے انہوں نے وہ ایوییشن انڈسٹری جو ہے اس ساری کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جتنے پائلٹس پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کے کام کر ان سب کا رزق جو ہے وہ انہوں نے چھین لیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں آپ پی آئی اے میں کون بیٹھے گا جی؟ کون سفر ٹھیک ہے کرے سر، گا میں پی آئی میں؟ یہ جن بات میں لوگوں کے بہرحال لائسنس ہمایوں یہ صاحب کہیں گے بار بار صحیح ہے، کرتی ہوں. کون مانے گا کہ ان کے لائسنس جو ہے وہ صحیح ہے؟ سب کہیں گے کہ ان کے لائسنس بھی جو ہے وہ جعلی ہے. یعنی پی آئی اے کا پہلے کوئی حال نہیں تھا، اب انہوں نے تو بالکل اس کو دفن کر دیا ہے. انا للہ و یہ انا میں الیہ راجعون پڑھ دیا ہے صرف اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بھرتیاں جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے یا پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی تھی. یعنی اتنا انتقام، جی اتنا یعنی نفرت، سر، اتنا یہ تکبر، یہ اس طرح سے ملک چل سکتا ہے؟ ہمایوں صاحب جواب دیجیے گا ضرور، بیکاز یہ میں بہرحال اس پہ اسٹیٹڈ پوزیشن میری اپنی بھی رہی ہے، بٹ کیونکہ وقت کی قلت ہے میں آپ کا جواب سننا چاہتی ہوں پہلے. ہاں جی، آپ نے رانا صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے چارٹر آف اکانومی بنانا چاہیے. لیکن جب میں چارٹر آف ڈیموکریسی کو دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ سلیکٹیولی استعمال ہوتا ہے. جس پارٹی کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے مجھے کم از کم کوئی ایسا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ اگلے 15 سال کے لیے تمام پارٹی اس پہ عمل کریں گی. میں اس کو مثال دیتا ہوں کیوں ضرورت ہے. 1990s کے شروع میں ادھر ریفارمز آئے، اکنامک ریفارم، ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن. انڈیا میں بھی آئے، ادھر بھی آئے. انڈیا بدستور آگے چلتا رہا اور ہماری جو نئی حکومت کئی آئیں وہ 2 قدم پیچھے گئیں، 2 قدم پیچھے گئیں، اور ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. دوسرا، یہ احسن اقبال صاحب کا کہنا غلط ہے کہ یہ کوئی سوویٹ ماڈل ہے. دیکھیے پرائم منسٹر نے لیٹلی آپ نہیں عمران خان کو انہوں نے گوربیچف کہا ہے طریقے سے تقریباً 13.25 سے 7% پہ آ گئے ہیں. ہر سیکٹر کے لیے، ٹیکسٹائل سیکٹر ہو یا انڈسٹری ہو یا ایس ایم ای ہو یا انفارمل سیکٹر ہو یا کسان ہو یا تاجر ہو، سب کے بھرپور قسم کے پیکیجز سامنے آئے ہیں تاکہ بزنس پھلے پھولے، کیونکہ نوکریاں اور ایف پی آر کا ریونیو انڈسٹری سے ہی آنا ہے اس ملک میں. ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں ایسے بہت سے پیکیجز دیکھے ہیں. تو یہ کہنا بجا نہیں ہے کہ اس میں ہم ڈسکریج کر رہے ہیں انڈسٹری کو. ٹھیک ہے سر، میں نفیسہ بی بی آپ کی طرف آؤں گی. یہ مجھے بتائیے گا کہ اب مراد علی شاہ صاحب کا کہنا کہ وفاق کو اس طرح کا کھلن چیلنج دینا کہ اب وفاق کے لیے ٹیکس نہیں جمع کریں گے، اور غالباً یہ 8 ارب کی مد میں یہ ٹیکس بنتا ہے جو میں نے چیک کیا ہے. تو چیف منسٹر ہوتے ہوئے کیا یہ بغاوت کا اعلان نہیں ہے؟ جس عہدے پہ وہ بیٹھے ہیں یہ شکوہ کر لیتے، کہیں بیٹھ کے بات کر لیتے، مگر یہ اعلان کرنا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے وفاق کو، یہ کس طرح کا غیر جمہوری ایسا پیغام؟ وی کی ناٹ سیم ٹو کنیکٹ اٹ اور ریکنسائل اٹ ٹو پیپلز پارٹی. جب یہ کنٹینر پر کھڑے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ حکومت وقت کو بلز نہ پے کریں. یہ انہوں نے بغاوت کا نہ صرف اعلان کیا تھا، انہوں نے انارکی کا اعلان کیا تھا. انہوں نے لاک ڈاؤنز کیے ابھی تو تھے، یہ چیف انہوں نے منسٹر بی ہے جے پی نا، پر حملہ وہ تو کرایا کچھ تھا. نہیں تھے. ٹھیک ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس چیز پر یہ ہاتھ لگاتے ہیں اس میں یہ آگ لگاتے ہیں. اس وقت وفاق جو ہے اس کو انہوں نے، خود ان کی الائز ہے بلوچستان کی گورنمنٹ، وہ ان سے ناراض ہو گئی ہے. 2 چیف منسٹرز نے واک آؤٹ کیا تھا میٹنگ سے، ایک بلوچستان کا چیف منسٹر تھا، ایک سندھ کا تھا. اف یو پش اے پروونس جسٹ بیکاز آپ وہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملتے، آپ ان کو بار بار ان کی تذلیل کرتے ہیں، ہیوملیٹ کرتے ہیں، اس کا ڈیو شیئر جو ہے آئین کے مطابق وہ نہیں دیتے، تو ہی ہیز آل رائٹ ٹو سے کہ میں نہیں دیتا ہوں. کیوں دے وہ؟ اور یہ اگر تھریٹن کر مگر رہے ہیں فیڈریشن بی بی کو، یہ تو پھر جب آپ بن رہا ہے، آپ تو فردوس نقوی کی بھی سٹیٹمنٹس دیکھ چکی ہیں، فیصل ان کی پارڈالی وجہ کہتے سے ہیں. یہ تو آپ it is کتاب now پڑھیں up ان to کو کہ him. گورنر راج It is کے now کام شروع کریں. him to resolve this issue. اسی طریقے سے پی آئی اے کے پائلٹس
کہاں کس ملک میں آپ وہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ یو کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس، یہ انہوں نے اپنی ناک کاٹی ہے، اپنے آپ کو خراب کیا ہے. مجھے جو بتا رہے ہیں ہوا بازی میں ایکسپرٹ لوگ کہ پاکستان کی ایویشن کو اتنا نقصان ہے کہ بہت مشکل سے یہ ریوائیو کر سکے. اس کے بعد آپ نے اپنی ریپوٹیشن کو گندا کر دیا، اور ایک ایسے شخص نے جس کی اپنی جعلی ڈگری ہے، متنازع ہے، وہ غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے فلور آف دا ہاؤس پر. اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب ملیشیا جاتے ہیں تو پاکستان کی اپوزیشن کی وہاں گلا کر لیتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں تو وہ ان کو کشمیر یاد نہیں ہوتا یا بھارت یاد نہیں ہوتا، وہاں پر اگین اپوزیشن کی گلا کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ they have never tried to look forward. ابھی تک وہ ایک وشس سائیکل میں اپنے ہی نیریٹو میں اتنے وہ گھس گئے ہیں کہ اس سے نکل مگر نہیں پا رہے. کوئکلی نفیسہ بی بی، آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ آپ لوگ تو انڈائریکٹلی ان کو دعوت و مواد فراہم کر رہے ہیں کہ کل کو پھر گورنر راج کی بات کریں؟ یہ تو موقع چاہیے نا، ڈے ون سے یہ بات کر رہے ہیں گورنر راج کی، کبھی فواد چودھری دھمکی دے دیتے ہیں، کبھی فردوس نقوی، کبھی گورنر. گورنر راج کی اگر کوشش کریں گے تو انہوں نے اپنی ناک تو کاٹ لی ہے ساری دنیا میں، اپنے پاؤں بھی کاٹیں گے، بازو بھی کاٹیں گے. کبھی بھی ایسا پرنسپل، میں نے 90s کی پولیٹکس کا مطالعہ کیا ہے، ایک صوبے کو اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک صوبے کو ڈی سٹیبلائز کریں تو آپ اپنے آپ کو ڈی سٹیبلائز کریں گے. یہ وفاق ہے، اس کے 4 پہیے ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، کوئکلی آخری سوال آپ سے. سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا غیر لچکدار، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، نہ آپ لوگوں سے اپنے ایلائز جو ہیں سنبھالے جا رہے ہیں، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ، غیر رسمی ملاقات آپ نے اپوزیشن سے بلکہ میں مہینوں نہیں سالوں سے نہیں کی جب سے آئے ہیں. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ کتنی دیر اس طرح چلیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، جہاں تک ہم پی ایم ایل کیو کا تعلق ہے، پی ایم ایل کیو ہماری الائنس پارٹنر تھی، سیٹ شیئرنگ ہوئی تھی، اور ان کی جتنی بھی سیٹیں ہیں عوام میں، پنجاب میں یا وفاق میں، اس میں پی ٹی آئی کا کنٹریبیوشن شامل ہے. یہ جو بی این پی ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے اپنے دیکھیے ہر حکومت میں ناراض اراکین ہوتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نہیں ملتا، منسٹر نہیں ملتے. ضرور ملنا چاہیے، میں ٹوٹل حامی ہوں، 450 کے قریب سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں، ملنا چاہیے. لیکن ہمیشہ کچھ ناراض طبقہ ہوتا ہے، لیکن یہ سارے طبقے کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی اے پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے، جب یہ اس پارٹی کو چھوڑیں گے، اس گھونسلے سے نیچے گریں گے، تو اس وقت ان کو پارٹیاں استعمال کر لیں گی. جب الیکشنوں کا ٹائم آئے گا تو وہ پارٹیاں بھی دوسری طرف دیکھ کے ان کے فون آنسر نہیں کریں گی. یہ ساروں کو پتا ہے، ہر حکومتوں میں ہے، اور اس کو ہم سنبھال لیں گے. بہت شکریہ. رانا صاحب لاسٹ کوشچن، کیا یہ کام سارے بلاول بہت پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، شاہزین بگٹی سے بھی آج ملے، مینگل صاحب سے بھی، ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، رابطے میں ہیں. شہباز شریف صاحب کب یہ اپنا ذمہ داری سنبھالیں گے ایز لیڈر آف اپوزیشن؟ کب اپوزیشن کو متحد کریں گے کہ ہومیوپیتھک حزب اختلاف نہ رہے؟ ایکچولی جو ہے ان سے آپ سے بڑی کم سیٹوں پہ عمران خان نے ناک میں دم کر دیا تھا پی ایم ایل این کے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میری آج ہی ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں، اور وہ ان کا رزلٹ بھی وہ اپنا کروا رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریکور کر جائیں گے اور نیگیٹو ہو جائے گا. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ اے پی سی کی میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب، ہمایوں صاحب، نفیسہ بی بی، آپ سب کا میرے ساتھ ہونے کا. ناظرین صرف اختتام میں اتنا ہی کہوں گی کہ پاپولزم ورسز پرفارمنس یہ طے کرنا ہوگا تحریک انصاف کو. نعرے اور پاپولر نعرے اور اس طرح کے نیریٹیوز جو ہیں یہ بکتے نہیں ہیں فار آفٹر وائل. آپ کو پرفارمنس اور گورننس بہتر کرنی ہوتی ہے، اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے ایشوز کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے. چاہے آئی پی پیز کے اندر اگر آپ نے رپورٹس کو اچھالنا ہے، منفی پروپیگنڈا ہونے دینا ہے، تو یہ ریاست کی سوورن گارنٹیز متاثر ہوتی ہیں. اگر آپ کے ایک وفاقی وزیر نے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے کہ یہ تو پائلٹس کے پاس لائسنسز ہی صحیح نہیں ہیں، جعلی ہیں، تو سی این این اور بی بی سی پہ آپ کی شہ سرخی چلے گی. لوگ نہیں آپ کو اپنا جہاز لانے دیں گے اندر، تو جگ ہسائی ہوگی. تو بہرحال یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے بڑا سمپل ماڈل ہے. یہ اتنے بڑے بڑے زبردست انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں کابینہ میں، کسی کو ایکسپلین کر دینا چاہیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.